Gender and politics. Just like any other aspect of human life, there is a relationship between gender and politics too. First of all, let's see what we mean by politics. Politics is defined as the activities associated with the governments of a country or area, especially the debate between parties having power. According to Collins Dictionary, politics is defined as the actions or activities concerned with achieving and using power in a country or society. In simpler terms, politics is about how the society or the country will be run, who will have the power and the position to make decisions, who will have control over the resources, and who will get what, when, how and how much. Politics یا سیاسیات کا ذکر ہم ہر وقت کرتے ہیں اور ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں خاص طور پہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک بہت اہم حصہ اور ہمیں عام طور پر افراد جو ہیں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر پالیٹکس کو ہم غور سے دیکھیں تو آخر اس میں بہت سے لوگوں کی دلچسپی کیوں ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ طے کیا جا رہا ہے، یہ تعین کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کو کون چلائے گا، ملک کو کون چلائے گا، حکومت کو کون چلائے گا. اور جو کوئی بھی حکومت کو چلا رہا ہوگا یا معاشرے کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ شخص جو ہے جو کہ گورننس میں ہوگا اس کے پاس ایک طرح کی اتھارٹی ہوگی اور پاور ہوگی. اور پاور کس بات کی ہوگی کہ ذرائع کس کے پاس ہوں گے، ذرائع آمدن کس کے پاس ہوں گے، مینز آف پروڈکشن کس کے پاس ہوں گے. کون یہ طے کرے گا کہ کس کو ان سب چیزوں میں سے کیا ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، کیسے ملنا چاہیے اور کب ملنا چاہیے. سو پالیٹکس از اباؤٹ دیز ڈیسیژنس، اٹ از اباؤٹ گورننس اینڈ پاور. Politics is another area where gender has an impact. People's role in politics and the political process may change with their gender. Men behave differently and contribute differently, and women participate differently. Men, women, and all other people should have an equal say in decisions about the country and the citizens' life. This is their right. However, the situation is not actually like that. According to facts and figures available, women have been entering political positions more than before. I mean, it is better than what it used to be. However, the situation is far from parity. They are not equal to men. Women occupy only 23.7% of parliamentary seats. These include women included on special quotas too. The situation is, however, better than many other areas, like in the private sector or other corporate sectors. Gender disparity is visible in various dimensions of the political system. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی جو شمولیت ہے سیاسی عمل میں اس سے بہت مختلف ہے جو کہ مردوں کا اس میں حصہ ہے. خواہ وہ عورتیں وہ ہوں جو الیکشن میں اوپن الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، یا خواتین ووٹر ہوں، یا خواتین پولیٹیکل ورکرز ہوں، یا پارلیمنٹیرینس ہوں، قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھنے والی خواتین ہوں. ان کا کردار، ان کا رول اور ان کی ذمہ داری ہمیں اس سے مختلف دکھائی دیتی ہے جو کہ اسی شعبوں میں مردوں کی ہے. سو ان ووٹنگ بیہیویئر، ان پولیٹیکل کیمپینس، in political party office bearers, in election contestants, in members of the cabinet, and the occupants of powerful positions, we see the men are in a very, very significant majority. بہت بڑے عہدے جو ہیں وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں. پارٹی کے سربراہ کے جو عہدے ہیں وہ مردوں کے پاس ہوتے ہیں. کابینہ میں وزراء زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے جو مختلف آفس بیئررز ہیں وہ بھی زیادہ تر مرد ہیں. تو یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کا جینڈر یا ان کی سینس جو ہے شاید اس کی وجہ سے یہ فرق پایا جاتا ہے. ڈیموکریسی از اباؤٹ گیونگ ویلیو ٹو دا وائسز آف آل سٹیزنس. ہر شخص کو جمہوریت میں برابر کے حقوق حاصل ہیں. ہر ایک کی رائے کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ کسی اور شخص کی رائے کو. اس کا ویٹ اور اس کی ضرورت اور اہمیت ایک برابر ہے. لیکن در حقیقت
ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں ایسا دکھائی نہیں دیتا. It is against the spirit of democracy that about half of the citizens are not a part of the decision-making process. That is, women. They are usually not high office bearers and they are not usually the decision makers. جبکہ ایسا ہونا چاہیے. It is a prerequisite for the democracy that there is equal participation of all citizens irrespective of their gender in the country's decision-making process. A key obstacle to democracy and democratic stability is the absence of women's participation in political process. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ خواتین اگر آبادی کا 50% نہیں تو 50% کے قریب قریب ہیں. اگر اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جائے گی اور ملک میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ فیصلہ سازی جو کہ عورتوں یا بچیوں سے ہی متعلق ہے اس میں اگر ان کی رائے کو وہ اہمیت اور وہ ویٹ نہیں دیا جا رہا تو یہ ایک زیادتی کی بات ہے اور جمہوریت کی بھی اسپرٹ کے منافی ہے. Women's active participation is very important because of a number of reasons. First of all, they know what their problems and needs are. اگر ہم نے خواتین کے بارے میں فیصلہ سازی کرنی ہے تو خواتین سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. 2. Women need to be empowered. عورتوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مضبوط ہوں، خود مختار ہوں، خود انحصار ہوں، اور کیونکہ ان کی اس کی ضرورت ہے تو معاشرے کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو اہمیت دے اور ان کو فیصلہ سازی میں شامل کرے. Then women need to be a part of the decision making process because it is their right and they can speak better for the well-being, needs, upbringing and care of their children. خواتین سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا کہ بچوں کے کیا مسائل ہیں، بڑھتے ہوئے بچوں کے مختلف عمر کے مختلف ادوار میں ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا مسائل ہیں. اس سے عورتیں زیادہ اچھی آگاہی رکھتی ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں اگر کسی بھی قسم کی ڈیسیجن میکنگ یا فیصلہ سازی ہوتی ہے تو اس میں عورتوں کو شامل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے. And women have their own perspective of understanding social phenomenon. There are certain issues that women would like to discuss with women representatives. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری آبادی میں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جو اول تو اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجکتی ہیں اور اگر کرنا ہی چاہیں تو وہ چاہیں گی کہ وہ بات کریں کسی عورت کے ساتھ. تو اگر ہمارے پاس فیمیل ریپرزینٹیو زیادہ ہوں گی، عورتوں کی نمائندہ خواتین زیادہ ہوں گی تو وہ بہت سی اکثریت جو خاموش اکثریت ہے شاید اس کو بھی آواز مل جائے. Gender inequality in political participation is not restricted to any one society. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ملک میں کہیں کہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن کم ہے. جو ملک بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی شمولیت اور ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ویسی نہیں ہے جیسی کہ مردوں کی ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں آ کر کہیں عورتوں کا جو ووٹ کا ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت بہتر ہو گیا اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں نیشنلی عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا تھا. تو جو ملک کم ترقی یافتہ تھے، جہاں تعلیم کم ہے، آگاہی کم ہے، عورتوں کی رسائی تعلیم تک کم ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے. Differences in women's political participation across race, ethnicity, class have also been found. Similarly, we see in Pakistan also the turnout of women voters has been quite low in various regions. تو جہاں ترقی یافتہ ممالک میں دیکھا گیا کہ مختلف ریس سے، ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کا ووٹر ٹرن آؤٹ مختلف ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ان کا ٹرن آؤٹ الیکشن میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کچھ میں کم ہوتا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی وہ موجود ہے معاشرے کے اس حصے میں اس بات کی کتنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ عورتیں سیاسی عمل کا حصہ بنیں. لیکن یہ تو شاید تھوڑی سی اتنی امید افزا بات نہیں ہے، لیکن اچھی بات جو یہ ہے وہ یہ کہ چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہلے سے بہت زیادہ ہے. بہت سے ممالک کی سربراہان مملکت جو ہیں وہ خواتین ہیں یا خواتین رہی ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں بھی
خاتون پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جا تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن رفتار شاید ہماری تھوڑی سی کم ہے. اگر اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے گئے تو یقیناً جو ملک کی 50% آبادی ہے اس کی آواز زیادہ بہتر طریقے سے سنائی جائے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے سنی جا سکے گی.